बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम जो मौजू है वो उनमें से एक तो ये है कि आखिर ऑपरेशन क्यों कामयाब नहीं हो रहा है कि डाकू हमला कर रहे हैं और हमारे पुलिस जवान शहीद हो रहे हैं। उबावड़ों के करीब माच की जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर डाकुओं ने हमला करके 14 पंजाब पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया गया है। और इसके अलावा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो वफाकी हुकूमत ने मंजूर कर ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में रिलीफ न देने, पंजाब में नज़रअंदाज करने और दीगर शिकायत की। वज़ीर आला सिंध ने सखर टू हैदराबाद मोटरवे न बनने की शिकायत की और इस पर इनकी कोताहियाँ क्या हैं उन पर गुफ्तगू होगी कि आप पहले अपने आप को सुधारो फिर बात करो। उबावड़ों के करीब जो है वो कच्चे का एक इलाका है माचको, वहाँ पर डाकुओं ने हमला किया। हमले में 14 पंजाब पुलिस के जवान शहीद हो गए और ये जो DIG सखर कहते हैं कि रहीम यार खान पुलिस डाकू सोनू शर के जो ठिकाने हैं उनके करीब कैंप कायम की थी, जिस पर जो है वो उन पर हमला हुआ है जिसमें जवान शहीद हुए। तो ठिकाना कहाँ बनाना था ये DIG बता सकते हैं। इतनी ऑपरेशनें हुई, इतनी बजट उनको मिली, इतनी बजट उनको दे दी गई, फिर भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा है। जवानों को शहीद किया जा रहा है। असला डाकुओं को कौन सप्लाई कर रहा है? जदीद तरीन असला, जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी डाकुओं के पास, पुलिस के पास नहीं है। अरबों रुपए जो है वो पुलिस के ऑपरेशन के लिए रखे गए, अरबों रुपए उड़ा दिए गए। बख्तरबंद गाड़ियां तक पुलिस को नहीं दे दी गई। आखिर कब तक ये पुलिस के जवान शहीद होते रहेंगे? पुलिस कुर्बानियां देती रहेगी और आप तमाशा देखते रहेंगे। सदर जरदारी ने ताज़ियत की है, दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार किया और वज़ीर दाखिला ने दुख का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने दुख का इजहार किया। बस यही बात इस तक हद तक रह गई है कि आप दुख बांटो, दुख जो है वो करते रहो और अपने जवानों की जो ज़िंदगियां हैं वो बचाने में कोशिशें कारआमद नहीं साबित करवाएं। पुलिस के मोराल को या तो पुलिस के उन भेड़ियों ने डाउन किया है या तो जो हुकूमती इदारे हैं, अख्तियारात हैं, उन्होंने। कहा गया कि रेंजर्स को छोड़ा गया है, वो ऑपरेशन कामयाब करवाएगी। कहाँ है वो रेंजर्स? कहा गया कि FC को बुलवा रहे हैं। कहाँ है वो जेट तैयारे जो इन डाकुओं का सफाया कर सकें? तो ये एक साजिश कह लें या एक जो कह लें कि इस कारोबार को, डाकुओं के इस फैक्ट्री को बंद ही नहीं करना है। ये कारोबार चलता रहेगा तो तभी जाकर असला भी बिकेगा और जो अगवा बराए तावान की रकूम है वो भी मिलती रहेगी और सिलसिला भी चलता रहेगा। शहद खाते रहेंगे, मक्खन खाते रहेंगे और डाकुओं के साथ मरासिम भी रखते रहेंगे। ये डाकू जो उंगलियों पर गिने जाते हैं उनको न तो सरपरस्तों को गिरफ्तार किया जाता है और न ही इनके सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और यहाँ सिंध तो है ही जो है वो तबाह खाने के हाल पर दहाने पर खड़ा है। यहाँ न तो लैंड ग्रैबिंग रोकी जा सकती है, ना तो यहाँ स्कूलों में उस्ताद दिए जाते हैं, ना तो स्कूलों की हालत बेहतर की जाती है, ना अस्पतालों की हालत बेहतर की जाती है, न पानी लोगों को मुहैया करके दिया जाता है, न सैलाब के मुतासिरीन की मदद की जाती है, न सैलाब के मुतासिरीन के लिए जो आलमी इदारों ने फ़ंड दिया है वो महफूज करके उनको अमानत के तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन डाकुओं से या डाकुओं के इन जो फैक्ट्रीज बनी हुई हैं उनका सफाया कैसे करना है ये कभी भी न तो पंजाब हुकूमत ने कभी सोचा है और न ही सिंध हुकूमत ने सोचा है। ये पुलिस के जवान आखिर कब तक कुर्बानियाँ देते रहेंगे? पुलिस के जवान कब तक अपनी जवानियाँ देते रहेंगे? और डाकुओं के रहम व करम पर जो है वो पुलिस को छोड़ा गया है और पुलिस जो है वो इन डाकुओं के सफाया करने में क्यों नाकाम हो रही है? क्योंकि उन्हें जदीद असला फराम नहीं किया जा रहा। ये बजट जो इनको मिली है वो खाई जा रही है, इनकी बजट को उड़ाया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि सब ठीक है। जब
تب پتہ چلتا ہے جب ڈاکو جدید اسلحوں کے ساتھ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور جوان شہید کر کے چلے جاتے ہیں، اور صبح کو جو ہے وہ ہم یا تو ملی نغمہ چلاتے ہیں یا غمزدہ جو ہے وہ بریکنگ چلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عملی طور پر اگر ہمیں ایکشن لینا ہوتا تو مضر صحت جو دودھ یہاں پیر گوٹ سمیت ساری سندھ میں فروخت کیا جاتا ہے تو 10 قیمتی جانیں ضائع نہ ہوتی، لوگوں کے گردے پھپھڑے ہر چیز جو ہے وہ فیل ہوتی جا رہی ہے اسی جو مضر صحت کیمیکل زدہ دودھ پینے سے۔ ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سارا کا سارا جو ڈبر ہے وہ چور نکلا ہے۔ کل عمران خان کے لیے احتجاج ہو رہا تھا، جلسہ ہو رہا تھا، رہنما فرار ہو گئے، رہنما پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ کارکنوں میں بانٹ رہے تھے خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پر، لیکن وہ جلسے گاہ تک نہیں پہنچے۔ سب ٹھیک ہے، ویڈیو وائرل کرنی ہے، سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے، لیکن کارکنوں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ علی ماں خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے بیرسٹر گوہر جیسے، اعظم سواتی جیسے اور یہ اسد کیسر جیسے نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو۔ کیوں گئے تھے اعظم سواتی عمران خان سے جیل میں ملنے کے لیے جبکہ قیادت بیرسٹر گوہر کے پاس ہے؟ وہ موٹیویٹ کیوں نہیں کر سکا؟ جلسہ کیوں کامیاب نہیں انہوں نے کیا؟ تو یہ سوالات علی ماں خان کی بجا ہیں، اپنی جگہ پر جو ہے وہ وزن رکھتے ہیں کہ آخر عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ کون ڈال رہا ہے۔ یہ بات تو کارکنوں کو بھی سمجھ میں آ چکی ہے کہ شیر افضل مروت اکیلا کیا کرے۔ جتنی ڈرامے بازی ان کو کرنی تھی انہوں نے کی، جتنے جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنی تھی شیر افضل مروت کو اس نے کی۔ واضح طور پر 4 دھڑے بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے، جو چاروں کے چاروں دھڑے نہیں چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو، بانی پی ٹی آئی آزاد ہو، اور یہ جلسہ اسی تناظر کے نتیجے میں فلاپ ہوا کہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی۔ کارکنوں کو جو نکل آئے تھے اپنے گھروں سے ان کو موٹیویٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے علی ماں خان کے مطابق کہ عمران خان رہا ہو اور عمران خان کی آزادی ہو۔ کل بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے شکوے کی کہ آپ ہمیں فنڈز نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، آپ ہمیں ریلیف نہیں دے رہے ہیں، آپ پنجاب میں ہمیں جو ہے وہ نظر انداز کرنے کی شکایات انہوں نے کی۔ تو بیٹا آصف علی زرداری کے بڑے مراسم میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے، پنجاب کے وزیر اعظم سے اور نون لیگ سے خاص طور پر، کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ پنجاب پیپلز پارٹی کے پاس لوٹ آئے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی رہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر پیپلز پارٹی مضبوط ہو۔ آپ کے پیٹ پیچھے چھرا گھونپنے والا کوئی اور نہیں، آپ کے والد گرامی، والد محترم آصف علی زرداری ہیں۔ وہ دوسری مرتبہ صدر بن گئے، اب اسے کیا شکایت کرنی ہے نون لیگ سے، کیا شکایت کرنی ہے قیادت سے؟ یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین بن گئے، اب اسے کیا پنجاب میں لینا دینا ہے؟ تو یہ آپ ہواوں میں فائر نہیں کریں۔ وزیر اعلیٰ پہ ہنسی آئی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شکایت ہے کہ یہاں پر موٹر وے نہیں بنا کے دیا جا رہا۔ تو مراد علی شاہ آپ نے کتنی کارروائیاں کی جو نوشہر و فیروز میں اربوں روپے کھا گئے موٹر وے کے، اور کتنی کارروائی کی مٹیاری میں جو اربوں روپے کھا گئے؟ تو آپ تو کارروائی نہیں کرتے ہیں۔ پیسے آئے موٹر وے سکھر ٹو حیدرآباد بننے کے لیے، تو وہ پیسے کہاں گئے؟ پیسے کس کے جیب میں چلے گئے؟ ڈپٹی کمشنر تو اکیلے انہوں نے نہیں کھائے نا، آپ کے پیپلز پارٹی والوں نے بھی کھائے، اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر وہ برا چمان ہیں جنہوں نے پیسے کھائے موٹر وے کے۔ اب بھی توقع کر رہے ہو کہ موٹر وے بنے؟ یہ تو کسی صورت میں نہیں بنے گا۔ آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، آپ نے خود جو ہے وہ اس سوچ اور بچار میں تعاون نہیں کیا کہ یہ موٹر وے بنے۔ اگر ایکشن اسی وقت آپ لیتے، وزیر اعلیٰ سندھ تھے، تو شاید یہ موٹر وے بھی بن جاتا اور سکون کا سانس سندھ لیتی۔ لیکن آپ کو کام تو کرنا نہیں ہے، صرف دکھاوا دکھانا ہے اور سب کچھ ٹھیک کے عنوان پر چلنا ہے۔
کبھی پھپھو کی سننی ہے، کبھی پھپھو کے جو ہے وہ بھتیجے کی سننی ہے، کبھی باپ کی سننی ہے. تو ان کے ارد گرد جو ہے وہ سندھ کی وزرائے اعلیٰ کو چلانا ہے اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ سسٹم کو چلانا ہے. ملیر کے ندی نالے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہاں پر قبضے ہو گئے. ابھی جو ہے وہ ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں رفیع اللہ پٹھان، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایوب تنولی ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قبرستان جو آگا ٹاؤن بنایا ہے وہ قبرستان کی جگہ تھی. ایم کیو ایم کے سابق ایم این اے ساجد احمد نے جو این 257 کے جو ایم این اے تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر قبرستان کے لیے جگہ مختص کی تھی. لیکن رفیع اللہ پٹھان نے اپنے والد کے نام پہ آگا ٹاؤن بنا لی، کسی نے نہیں پوچھا. ندی ملیر ندی سکھن نالا سارا جو ہے وہ پر ہو گیا. یہاں پر جو ہے وہ لینڈ گریبروں نے جگہیں بنا لی. ملیر کی ساری ندی جو ہے وہ فروخت ہو گئی. اب رفائی زمینوں کو، جنگلات کی زمینوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے. یہ پیپلز پارٹی کی جو کیا کہیں کہ مہربانیاں ہیں عوام پر، یہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے کہ ملیر سمیت ساری کراچی کو فروخت کر لو. کراچی برائے فروخت، اور جو لینڈ گریبر جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں کراچی کو، ملیر کے ندی نالوں کو، سکھن نالوں کو، ریتی بجری جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. اسکول جو ہیں وہ ان پر تالے لگا کر جو ہے وہ لینڈ گریبر بیٹھے ہوئے ہیں اور عہدیدار بنے ہوئے ہیں. آپ کے ایم این اے رفیع اللہ پیپلز پارٹی کے ایم این اے ہیں. ایوب تنولی پیپلز پارٹی کے عام سرکردہ رہنما اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. یوسی خلد آباد میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کئی عہدیدار جو ہے وہ لینڈ گریبنگ میں ملوث ہیں، لینڈ گریبنگ کروا رہے ہیں. ملیر کے عام عہدیدار جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کروا رہے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے. کیا کر رہا ہے کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی؟ کیوں ایکشن نہیں ان کے خلاف لیتے ہیں؟ کیوں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کرتے ہیں؟ آئیں، اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کہ 2014 میں بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی تھی. اکرم گوندل بیچارے کا کیا قصور تھا جس کو قتل کیا گیا تھا؟ کیونکہ وہ انہی لینڈ گریبروں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کے لیے عدالتوں میں جا رہے تھے، نیب میں جا رہے تھے. ان کو رون کر جو ہے وہ قتل کیا گیا، گاڑی کی زد میں لا کر جو ہے وہ انہیں قتل کیا گیا. تو ان کا تو پیپلز پارٹی کے جالے کا کسی نے جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا. بیچارے کا خون رائے گناہ چلا گیا. اور اس سے خون کروانے میں یہ لینڈ گریبر ہیں جو یوسی خلد آباد 4 میں زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یوسی 4 کی رفائی زمین ہے جو 14 ایکڑ بچی ہے، ان پر جو ہے وہ ان کے لامارے ہیں اور ان کے جو ہے وہ قبضے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو خدا را پیپلز پارٹی کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو لینڈ گریبروں کے خلاف ایکشن لیں. کیا حیثیت تھی رفیع اللہ کی؟ کہاں سے یہ پیسے لا کر جو ہے وہ کھڑا کر رہا ہے؟ یہاں پر کسی لوگوں کو پانی میسر نہیں. 1 ہفتہ بیت چکا ہے، یہاں پر جو ہے وہ پانی نہیں دیا جا رہا. کبھی کہا جا رہا ہے کہ جو پائپ لائن ہے وہ پھٹ چکی ہے. آئے روز پائپ لائن جو ہے وہ پھٹ رہی ہے دھابے جی سے، اور ان کی مرمت نہیں ہو رہی ہے. لینڈ گریبنگ الگ ہو رہی ہے، اسکولوں پر قبضے